अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी नज़र से एक वाक़या तो गुजरा होगा, एक ऐसा खौफनाक वाक़या कि जो अंदर से रूह जो है ना वो काम जाती है कि क्राइम पे पुलिस का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जिस तरह CCPO साहब ने अपना बयान दिया है उस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए ज़ैन अली साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और मीडिया से वाबस्ता है। इनकी ज़िंदगी बहुत गहरी नज़र है इनकी क्राइम के ऊपर, क्राइम की स्टोरियाँ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये CCPO की जानिब से जिस तरह का बयान आया, इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए हमारी पूरी पुलिस फोर्सेस को? देखें, ऐसा शर्म आनी चाहिए बिल्कुल पुलिस फोर्सेस को, चूँकि बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। और पुलिस चीफ़ का कि जिसको पंजाब के सबसे बड़े शहर में पुलिस की निगरानी के लिए सौंपा गया और उसका काम ये है कि उसने लाहौर पुलिस को जो है वो चलाना है और लाहौर के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अब आप देखें, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, यानी जो आपने कहा कि दिल हिला देने वाला इंसिडेंट है, यानी कि आप जब सोचते भी हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी बच्चों के सामने उसकी माँ के साथ ऐसा जुल्म व सितम हुआ हो। और उससे बड़ा जुल्म व सितम ये है कि उस शहर का जो पुलिस चीफ़ है वो ये बयान दे रहा हो कि उस खातून को ये सोचना चाहिए था कि वो रात को मोटरवे से क्यों ट्रैवल कर रही थी, वो GT रोड से ये क्यों ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है ना एहसन, वो मैं आपको ये बताऊँ, मैंने CCPO साहब का जब ये बयान सुना मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई अफसोस हुआ, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसको हम IB बोलते हैं, CCPO साहब की तैनाती से पहले उस इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक रिपोर्ट दी थी। होता यह है कि जब भी किसी सूबे का पुलिस चीफ़ हो, IG हो या कोई भी आला पुलिस ऑफिसर हो, उसके मुतल्लिक हुकाम को यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को IB रिपोर्ट देती है कि क्या ये बंदा इस पोजीशन के लिए फ़िट है या नहीं है। अच्छा, वो जो IB की जो रिपोर्ट है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गई थी, उसमें ये लिखा था कि ये जो CCPO लाहौर साहब हैं, उमर शेख साहब, ये मॉरली करप्ट हैं। ये IB की रिपोर्ट है, ना मेरी है ना आपकी है। वो IB वो इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्टेड है। उसने ये कहा था कि उमर शेख साहब C कैटेगरी के ऑफिसर हैं, यानी तीसरे दर्जे के ऑफिसर हैं, इनको प्रमोशन ना दी जाए। अब सवाल ये है कि जब आपने IB की ये रिपोर्ट देखने के बाद पंजाब के सबसे बड़े शहर में, सबसे बड़ी आबादी वाले शहर में पंजाब के पुलिस चीफ़ को लगा दिया, तो आप ऐसे बयानात की तवक्को करें उनसे। वो साहब चूँकि C कैटेगरी के ऑफिसर हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो सकती। IB की रिपोर्ट है कि वो मॉरली करप्ट हैं, उनको इस ओहदे पर ना तैनात किया जाए, उसके बावजूद आपने तैनात कर दिया। तो करें भी क्या? आपको पता है कि अब तक कितने IGs जो है ना तब्दील हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार साहब की इस हुकूमत के अंदर और जो हाल कर दिया है हमारे लाहौर का, और लाहौर के साथ साथ जितने भी ये आपके छोटे जितने भी इलाके हैं, इसके अंदर जो क्राइम हो रहा है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। अब इस तरह का एक इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आपकी अगर आप इस बात को समझे कि C कैटेगरी के जो ये साहब हैं, मुझे तो नाम लेने में भी जो है ना मैं समझता हूँ कि मेरी जुबान जो है देखें, इन्होंने लाहौरियों का जो दिल दुखाया है ना, एक तो ये जुल्म सितम हुआ, उसके बाद पुलिस चीफ का ये जो बयान है इसने लोगों में और इश्तियाल पैदा किया है। अब असल मसला ये है जो आप बात करें ना, उस्मान बुज़दार साहब ने पिछले 2 सालों में 5 IGs तब्दील कर दिए, 6वें ये IG साहब आए। आपको याद होगा सेक्रेटरी तब्दील कितने हो चुके हैं? आपको याद होगा कि नासिर दुरानी साहब एक IG थे, वो IG KPK थे। उनको स्पेशली आपको पता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो नासिर दुरानी साहब को लगाया गया कि वो पुलिस में इस्लाहात करेंगे। एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई कि जिसका सरबराह जो है वो नासिर दुरानी को रखा गया। फिर नासिर दुरानी को ये कहा गया, ऑफ़र करवाई गई कि आप पंजाब की IG शिप ले लें, यानी कि पंजाब के IG आ जाएं। नासिर दुरानी से अक्लमंद आदमी, नासिर दुरानी से कॉम्पिटेंट आदमी इस पुलिस में ये जो अभी टेन्योर चल रहा है इसमें कोई नहीं आया। वो 2 महीने रहे हैं नासिर दुरानी साहब और उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली, क्योंकि उनको पता था कि उस्मान बुज़दार के साथ काम करना कितना मुश्किल है। नहीं, उनको किसी ना किसी तरीके से हटा दिया गया, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको पता है कि ये शराब के लाइसेंस के केसेस और ये मोटरवे के केसेस और इस तरह के छोटे मोटे कितने ही काम हैं कि जो कि वो उनके आड़े आ गए थे, सामने खड़े हो गए थे, तो किसी ना किसी तरीके से उनको हटवाया गया। अब मुझे एक बात ठीक होने जा रहा था।
یہ ناصر درانی صاحب جو ہیں وہ اپنی جان بچا کر بڑے اچھے ٹائم پر چلے گئے، ایسے کیونکہ ان کو پتا، وہ کمپیٹنٹ آدمی ہے نا، ان کو پتا تھا کہ میں اس بندے کے ساتھ. آپ نے عثمان بلدار کا وہ نیا کلپ دیکھا ہے جو دنیا ٹی وی انٹرویو سے پہلے جب وہ ہینڈز فری لگا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں آواز آتی ہے. اتنے معصوم وزیر اعلیٰ ہمارے، تو ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ پنجاب کو کیسا ٹھیک کریں گے؟ یعنی ایک ایسے بندے کو انہوں نے پنجاب دیا ہوا ہے جو اتنا نااہل ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے آئی جی کو چینج کر رہا ہوں سی سی پی او کے کہنے پر، کیونکہ سی سی پی او کی آئی جی سے نہیں بنتی. یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سی سی پی او ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آئی جی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم اس دفتر میں ہمارا ریسیپشنسٹ کہے کہ میں باس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، باس چینج کر دیں. او بھائی آپ ریسیپشنسٹ ہیں، آپ جائیں گے، آپ سی سی پی او صاحب، آپ آئی جی سے نیچے ہیں، آپ رپورٹڈ ٹو آئی جی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور آئی جی کو اٹھا دیں. اور آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے اس فیلڈ کے اندر اور کرائم سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے کرائم پیشہ عناصر لوگ ہوتے ہیں، یہ کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا پولیس کو پتہ نہیں ہوتا؟ پولیس کی ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے. اچھا آپ اب ایک بڑی مزے کی بات ہے احسن صاحب، یہ جب واقعہ ہوا موٹر وے پر یہ خاتون والا، آپ کو پتہ اسی دن موٹر وے پر ایک اور واقعہ بھی ہوا. موٹر وے لاہور شیخوپورہ موٹر وے پر 8 ڈاکوؤں نے درخت گرایا اور پولیس کی وردی پہنی ہوئی پولیس کا ناکا لگا کر 15 گاڑیوں کو لوٹا. وہ رپورٹ کہاں پر ہوگا اس کا؟ وہ جو پولیس کی وردی ان کے پاس گئی، انہوں نے ناکا لگایا، 2-3 گھنٹے میں مکمل کارروائی کی، 15 گاڑیوں کو لوٹا. خدارا ان کو کون دیکھے گا؟ یہ تو ایک میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دی، اس خاتون کی آواز بن گیا میڈیا، لیکن وہ جو 15 گاڑیاں لٹ گئیں ان کو کون دیکھے گا؟ اس نظام کو دیکھتے ہوئے مجھے زین صاحب معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھ پستول لے کے پھریں اپنی تحفظ کے لیے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھ چھری چاقو لے کے پھریں؟ آپ پچھلے 2 سال کا کرائم ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں صوبہ پنجاب کا، آپ کو دگنا اضافہ ملے گا. وہ جو فگرز ہیں پنجاب میں، نو ڈاؤٹ صاحب کی باتیں میں کہتا ہوں، نو ڈاؤٹ آپ نے مورلی کرپٹ کہیں، ان کو فائنینشیل کرپٹ کہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے دور میں یا پرویز الہی صاحب کے دور میں یہ جو غنڈہ گرد عناصر ہیں یا جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو چور ڈاکو ہیں، ان پر بہت حد تک قابو پایا نہیں. ایسے تو میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا. ایٹ لیسٹ لوگوں کو نہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے، چونکہ میں نے یہ ساری چیزیں کور کی ہیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ یار یہ ہمارے پیچھے تک آئیں گے. اب کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں نا، یہ جو موٹر وے پر ہوا اس سے پہلے ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ تو چلیں ایک ظلم ہوا. آپ کو یاد ہے ثانیہ ساہیوال، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا. ذرا پتہ کریں نا کہ وہ ملزم کہاں پر ہیں، پتہ کریں نا. یہ ریاست مدینہ میں ہی ہوا ہے نا کہ وہ کسی اور میں ہوا ہے؟ یہ بھی ایک ظلم ہے اور وہ بھی ایک بربریت تھی. ان کے ساتھ ملزمان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. آپ ساری باتیں چھوڑ دیں، مجید اچکزئی صاحب نے کوئٹہ میں ایک پولیس والے کے اوپر گاڑی دوڑا دی. ہمارا نظام عدل دیکھیں کہ عدالت نے ان کو اس وجہ سے بری کر دیا کہ ان کے جو ثبوت ہیں وہ ناکافی ہیں. وہ خدارہ ویڈیو دیکھی لاکھوں لوگوں نے، وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر، لوگوں کے موبائلوں میں ویڈیو ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک پولیس والے پر انہوں نے گاڑی چڑھا دی اور ان کو عدالت نے بری کر دیا. آپ اس نظام سے کیا توقع کرتے ہیں؟ عثمان بلدار ہوں، عمران خان صاحب ہوں، اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے. کیا اس جو یہ ثانیہ ہوا ہے اس کے ملزمان 48 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پکڑے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں اگلے 48 گھنٹوں میں یہ پکڑے بھی جائیں گے، بالکل پکڑے جائیں گے. کیا وہ 100% وہ قصوروار ہوں گے؟ وہ جو ملزمان پکڑیں گے؟ مشکل نہیں ہے احسن میاں، ان کو پکڑنا مشکل نہیں ہے. ہوگا کیا؟ تو پھر اسی طرح یہ چلتا رہے گا. آپ کا میں آپ جو کو بتاؤں، ہماری نہ بیٹی محفوظ رہے گی، نہ ماں محفوظ رہے گی، نہ بہن محفوظ رہے گی، نہ بیوی محفوظ رہے گی. میری نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے، اتنا لولا لنگڑا ہے کہ آپ اسے توقع ہی نہیں کر سکتے. یہ 2 لوگ بھی پکڑے جائیں گے، یہ 2 لوگ بھی آپ کئی سال بعد سنیں گے پھر باہر نکل آئیں گے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو ایک صاحب پکڑے جا رہے ہیں، ابھی پکڑے نہیں گئے، اس میں ڈی این اے جن کا میچ کیا ہے ان کا نام ہے عابد اور ان کا تعلق ہے بہاول نگر سے. 2013 میں ان کا جو ڈی این اے جب میچ ہوا ہے 2013 میں وہ ایک ماں بیٹی کے ریپ میں نامزد تھے. یہ جنہوں نے موٹر وے پر یہ کام کیا ہے وہ آلریڈی 2013 سے ایک مقدمے میں نامزد ہیں اور وہ بھی ریپ کا کیس ہے.
7 یعنی سالوں کہ میں یہ تو اشتہاری ہیں، یعنی یہ کئی سیریل کیسوں میں ریپسٹ ہیں، سیریل ریپسٹ ہیں 7 سالوں میں تو اس بس پر ان کو پھر آئیڈیا ہے جو پاکستان کا قانون ہے، ان کو پتہ وہ کرنے کا آئیڈیا ان کا اگر زیادہ زیادہ میڈیا بول لے گی، ایک ہفتے بولتے رہیں گے، چک چک کرتے رہیں گے، پکڑے جائیں گے، میڈیا کو آج کوئی اور سٹوری مل جائے گی، وہ جرمانے دیں گے، بالکل جیسے ہمارے بڑے بڑے حکمران جو ہے نا وہ باؤنڈ پیش کر دیتے ہیں، یہ جرمانہ دیں گے پھر آرام سے چھوٹ جائیں گے، بری ہو جائیں گے، پھر یہ کسی کا کریں گے، پھر میڈیا اسی طرح چیختا رہے گا، چیخو پکار کرتا رہے گا۔ کیا آپ اگر یہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اگر مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو جو مدینہ کی ریاست کے قوانین ہیں ہمیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ملزمان کو سزا دینی پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان ملزمانوں کو سر عام پھانسی دی جائے اور لٹکایا جائے جب تک ان کو گدے نوچ نوچ کے نہ کھا جائیں اور اس علاقے میں خوف و ہراس نہ پھیل جائے کہ نیچے کتے کھڑے ہوں بوٹی گرنے کا انتظار کریں، اس کی جب تک اوپر ایسے گدے 4-5 لوگوں کو نہیں لٹکائیں گے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ محبتی جو این جی او ہے ان کا ہم کیا کریں اس کو سنبھالنا میں نے اور آپ نے نہیں ہے، ریاست پاکستان نے سنبھالنا۔ جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ قانون پاس کروائیں گے تو وہ موم بتی مافیا ہو یا جو مرضی مافیا ہو، ریاست نے جب ٹھان لی تو ریاست کر سکتی ہے۔ اب ریاست اتنی کمزور ہے میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ریاست جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہے، ان کو بالکل نہیں چھوڑنا، تبھی ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو لٹکایا جا سکتا ہے۔ 2013 میں اگر یہ جو ملزم نامزد ہو رہا ہے اس میں عابد، اس کو لٹکایا ہوتا تو آپ یقین کریں آج ایک حوا کی بیٹی جو ہے نا وہ اس درندگی سے محفوظ رہتی۔ ان ملزمان کے ساتھ ساتھ میری نظر میں جو اس واقعے میں ملوث ہیں اور جنہوں نے اپنی نوکری صحیح طریقے سے نہیں کی، چاہے وہ موٹر وے پولیس ہے، چاہے وہ ڈولفن ہے، چاہے وہ آئی بی ہے، چاہے وہ ہمارے سی سی پی او ہیں یا ان کے نیچے جتنے بھی آئی جیز یا جتنے بھی عملہ آتا ہے، اگر وہ اس چیز میں ملوث ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو پہلے بھی تو سزا سب دینی سے چاہیے۔ پہلے یہ سب لوگ جو ہیں نا وہ موٹر وے پولیس کو بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی خاتون رات کو 1:30 بجے موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن پہ فون کر رہی ہے، میں نے مان لیا کہ وہ علاقہ وہ موٹر وے پولیس کے انڈر نہیں ہے، ابھی پنجاب پولیس کے انڈر ہے۔ وہ خدارہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ رات کو 1 بجے اگر کوئی خاتون آپ کو فون کر رہی ہے اور یہ بول رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور آپ آگے سے فون بند یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے، شرم آنی چاہیے۔ تم لوگ ہی 15 پہ فون کر دو، تم لوگ ہی 15 پہ، تم بھی تو کال سینٹر میں بیٹھے ہو، ہیلپ لائن پہ بیٹھے ہو نا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ وہ علاقہ بے شک آپ کے انڈر نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم یہ تو اس کو بول سکتے ہیں کہ آپ یہیں پر رکیں، ہم متعلقہ پولیس آپ کے پاس بھجوا رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا اور جان چھڑوا لی، ایسے تو نہیں چلے گا کام کہ آپ نے جان چھڑوا لی کہ بھائی ہمارا علاقہ نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے آپ کا، بالکل یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایسے بھنڈ کر رہی ہے۔ عثمان بزدار کی نیگلیجنسی میڈیا بول بول کے تھک گیا ہے۔ عمران خان صاحب پتہ نہیں کس چیز کے جو ہے نا، پتہ نہیں وہ کون سی ایک بکری جو ہے نا انہوں نے کھا لیا ہے عثمان بزدار کی چوری کر کے، کہ جس کی گلڈ کے اندر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے احسن صاحب، عمران خان صاحب کو اپنے جیسا بندہ چاہیے تھا پنجاب میں، ان کو اپنے جیسا بندہ مل گیا۔ ان کو یہاں پر کوئی کمپیٹنٹ آدمی چاہیے نہیں تھا، چونکہ وہ وفاق میں کوئی کام نہیں کر رہے، وہ ایسا بندہ صوبے میں لانا ہی نہیں چاہتے جو کام کرے، تاکہ اس کی جو پرفارمنس ہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے اوپر ہو جائے۔ اب وہ بھی نہیں پرفارم کر رہے صوبے میں اور عمران خان صاحب بھی پرفارم نہیں کر رہے، تو معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اس حکومت میں تحفہ نا پھر بالکل دونوں تحفے ہیں۔ میں کل ایک صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب والوں کو جو ہے نا وہ قائم علی شاہ کی لگی ہے بدعا۔ پنجاب والے سندھ کے چیف منسٹر پر بڑے مذاق بناتے تھے، بڑے میمز بنتے تھے۔ اب یہ جو میمز ہمارے اوپر بن رہے ہیں، ہمارے صوبے کے چیف منسٹر پر بن رہے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھیں آپ، یہ بدعا لگی ہے قائم علی شاہ کی، تو یہ تو اب آپ کو بھگتنا پڑے گا 5 سال، کیونکہ عمران خان صاحب بے انتہا دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کرنا، اور 5 سال بعد پنجاب کا صوبہ کتنا پیچھے چلا جائے گا یہ آنے والا چیف منسٹر آپ کو اور مجھے بتا رہا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کتنا فائنینشیل کرائسس ہے، کتنا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، کتنا جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں 2 سالوں میں ایک سکول نیا نہیں بنایا، ایک سڑک نہیں بنائی، ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ یہ انہوں نے کیا بنانا ہے؟ وہ بی آر ٹی جو 7 سالوں میں مکمل ہوئی ہے، ابھی 2 ہفتے شروع ہوئے ان کو ہوئے ہیں اور 2 دفعہ آگ لگ گئی ہے اس میں۔ یہ ان کا نظام ہے، ان سے کیا سنبھلنا ہے احسن صاحب؟ ہم جتنی مرضی بحث کر دیں، یہ عمران خان صاحب آئے تھے پولیس اصلاحات کرنے، ان کا نعرہ تھا کہ میں پولیس کو ٹھیک کروں گا، کہاں گئی پولیس اصلاحات؟ کوئی آپ دیکھیں نا، توقع کریں کہ پولیس کی میں آپ کو بتاؤں گا، صوبہ سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا،
اس کا آئی جی جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. اس سے بڑی نیگلیجنس کیا ہوگی؟ 3 اداروں کا میں انشاءاللہ اپنے ویورز تک جو ہے نا ایک سٹوری لے کے آؤں گا کہ جو کہ میرے تک پہنچ رہی ہیں چیزیں. جب سے لاک ڈاؤن اب ختم ہوا ہے اور دوبارہ لوگوں نے اپنے کاروباری زندگی میں کاروبار کرنا سٹارٹ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جتنے آپ کے یہ ٹھیلے والے ہیں, جتنے آپ کے یہ مزدور طبقہ لوگ ہیں جو اپنا ریڑھی بان اور مطلب کہ کوئی جو چھوٹی دکانوں کے آگے پھٹے لگا لیتے ہیں, ان لوگوں کو 70 ہزار کے, جو بیچارہ 1000-1500 روپے کا کام 70 ہزار کے ان کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ LDA کی یہ جگہ تھی, یا آپ نے یہ لگا لیا, یہ اسٹال لگا لیا ہے, یہ حکومت کی جگہ ہے. ان کو وہ چلان دیے جا رہے ہیں, اور جو چلان نہیں دیتا اور اگر انہوں نے مکنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مکتا ہے. اگر آپ کبھی, میں آپ کے ویورز کو یہ بھی بتا دوں, اگر کبھی آپ کا بدقسمتی سے سیکریٹریٹ جانا ہو جائے, بدقسمتی سے, اللہ نہ کرے آپ کسی کام کے تحت جائیں کیونکہ وہاں پر جانا بڑا عذاب ہے, اگر آپ چلے جائیں نا تو پہلے جس فائل کو موو کرنے کا ریٹ 10,000 تھا نا وہ اب 30,000 ہو گیا. عمران خان صاحب تو کہتے تھے 2 گنا بڑھ گیا, کرپشن کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی 2 گنا وہ ریٹ بڑھ گیا ہے. تو یہ ہے ریاست مدینہ. کیا حکومت پھر مطلب کہ کیا ڈھکی چھپی بات کرنی, ہمیں کون سی کسی چینل کی پابندی ہے؟ کیا حکومت مل کے کرپشن کروا رہی ہے؟ یہ حکومت مل کے ہی ہمیشہ, دیکھیں اگر ایک علاقے میں چور عناصر ہیں تو وہ تھانے کی مداخلت سے ہوتے ہیں, تھانے کی معاونت سے ہوتے ہیں. اسی طرح جب کرپشن ہوتی ہے نا تو وہ کرپشن کوئی انڈیویجول نہیں کرتا. اگر میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو کسی سرکاری افسر کو ہی دینے ہیں نا, کہ میں نے خود پیسے آپ کو دے دینے ہیں یا اپنی جیب میں رکھ کے اپنے فائل, کسی سرکاری افسر, تو حکومت تو انوالو ہو گئی نا. جب سرکاری افسر آپ کے ساتھ رشوت لینا شروع ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی حکومت جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی, چونکہ اس سرکاری افسر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا سیکٹری بھی لیتا ہے, میرا منسٹر بھی لیتا ہے, پھر اس منسٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا باس بھی لیتا ہے, اس وجہ سے میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. تو حکومت الٹیمیٹلی انوالو ہو جاتی ہے. حکومت کی اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس چیز پر قابو پانا ہے, چونکہ عمران خان صاحب کا جو فوکس ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ پہلے دن سے ایک ہی ہے, نواز شریف زرداری, نواز شریف زرداری, حمزہ شہباز, بلاول بھٹو, یہ ان سے پیسے نکلوانے ہیں. آج تک کتنے روپے کی ریکوری کر لی انہوں نے. خدارا آپ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کام کریں. آپ نے جوڈیشل اصلاحات لے کر آنی تھی, عدالتوں میں جو 5-5, 10-10, 20-20 سال سے پرانے کیس ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا. پولیس اصلاحات تھی, ڈیولپمنٹ تھی, 50 لاکھ گھر تھے, لون تھا, کئی ایسی چیزیں ہیں جب میں گنا کے تھک جاؤں جو آج تک ایک قدم نہیں آگے چل سکا. وہ ڈیم بننے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا. آپ نے صرف کیا ہوا نواز شریف کو واپس لائیں گے, نواز شریف کو جانے کیوں دیا؟ ایسے ملک نہیں چلے. یہ کتی چوروں کے ساتھ ریلی بھی ہے زین صاحب, یہ آپ ہی بول سکتے ہیں, میں تو نہیں بول سکتا. بہت بہت زین صاحب آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ویورز اگر آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمارے پیج کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آئیں گے. الٹل دا نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.